बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मैं हूँ आपका खिदमतगार मौलाना सैयद आसिफ रज़ा नक़वी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोकनस इस्लामिक टीवी। 27वीं रजबुल मुरज्जब की रात के चंद कामाल ज़िक्र किए गए हैं और हर अमल कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग आपको बताऊँ, उनमें से मखसूस क्योंकि देखें जितने 12 महीने हैं ना, हर रात का अमल है, हर दिन का अमल है, लेकिन मैं हर रात और हर दिन का अमल आपको इसलिए नहीं बताता कि वो वीडियो फजूली हो जाएगी, वो कोई अमल जो है वो कर नहीं पाएगा। और जो अहम तरीन अमाल हैं जिनकी अहमियत को ज़्यादा बयान किया गया और ताकीद की गई है, वो चीज़ें निकाल कर मैं आप हजरात की खिदमत में बयान करता हूँ। एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ जिसमें इसी 27वीं शब की रात को जो है वो 12 रकअत नमाज पढ़नी है और किस अंदाज से पढ़नी, किस तरीके से, उसमें मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसी रात को ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ना भी ज़िक्र हुआ है कि ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ें। 3 किस्म की ज़ियारत हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जो आपको ज़ियारत की किताबों में और बिलखुसूस मफातिहुल जिनान में ये ज़ियारत के बाब में ये ज़ियारतें मिल जाएंगी। उनमें से एक पढ़ता है तो एक पढ़ लें, तीनों पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कारामत है। और ये अमल जो है वो कई अमाल से ज़्यादा वज़नी अमल है और बेहतर और अच्छा अमल है, अफजल तरीन अमल है इस रात को ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन का पढ़ना। क्यों? क्योंकि इस ज़मन के अंदर एक बहुत ही मुस्तनद और सच्चा वाक़या और एक बेहतरीन करामत का ज़िक्र मिलता है, जो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामात में से ये जो है वो करामत है। और ये करामतें इस रात होती हैं अमीरुल मोमिनीन के रोज़ा मुक़द्दस पे। एक मशहूर व मारूफ अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं जिनका नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न बतूता है। उन्होंने तकरीबन 600 साल कबल मक्का और मुअज़्ज़मा और नजफ़ अशरफ का सफ़र किया और मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दस पे हाज़री दी। जब उन्होंने मौला के रोज़े पे हाज़री दी और सरकार अमीरुल मोमिनीन के रोज़े पे पहुँचे, हाज़िर हुए, तो उन्होंने ये बात उन्होंने अपने एक सफ़रनामे में लिखी है। उन्होंने ये बात अपने सफ़रनामे में लिखी है, यानी रहला इब्ने बतूता के नाम से जो एक सफ़रनामा है, उन्होंने ये बात उसमें लिखी है। सफ़रनामे में कौन सी बात लिखी है आप गौर से सुनिएगा। इतना प्यारा और इतना बेहतरीन वाक़या है, इतना दिल को सुकून देने वाला और ईमान को ताज़ा करने वाला और इंसान के अंदर जो एक हुब्बे अली है उस हुब्बे अली को मज़ीद हरकत देने वाला ये वाक़या उन्होंने लिखा है। यकीनन ये वाक़या मैंने पढ़ा है तो मेरे ईमान में भी मज़ीद पुख्तगी आई है और मज़ीद यकीन की तरफ मैं पहले भी यकीन था, लेकिन उससे ज़्यादा यकीन की तरफ गामज़ान हो चुका हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कदर सुनिएगा कि वो अपने सफ़रनामे में तहरीर फरमाते हैं और इस बात को लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इस शहर के रहने वाले सब के सब राफ़ज़ी हैं। तवज्जो फरमाई आपने, अहले सुन्नत आलिम दीन है और नजफ़ अशरफ के बारे में लिखते हैं कि इस शहर के रहने वाले, यानी नजफ़ अशरफ के रहने वाले सब के सब राफ़ज़ी हैं। ठीक है, अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमें राफ़ज़ी कहा जाता है और हम राफ़ज़ी हैं, इसमें कोई दो नहीं है। हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की करामात को भी मानते हैं
ان کے برحق خلیفہ اول ان کو مانتے ہیں، رسول کا جانشین مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، رسول کا وصی مانتے ہیں، کیونکہ بعد از رسول علی عرفہ و اعلیٰ ہے، علی کا کوئی ہمسار نہیں ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ سارے کے سارے کیا ہیں؟ رافضی ہیں۔ اس شہر کے لوگ کیا ہیں؟ رافضی۔ اور اس روضہ سے بہت سی کرامات ظہور میں آتی ہیں، ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے سارے کے سارے رافضی ہیں، اور اس روضے سے بہت سی کرامات ظہور میں آتی ہیں۔ کس روضے سے؟ علی علیہ السلام کے روضے سے۔ اور یہ لوگ، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو رافضی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ لیلۃ المحیا یعنی جاگنے کی رات، جو 27ویں رجب کی شب ہے، جو 27ویں شب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لیلۃ المحیا، جاگنے کی رات۔ اس رات کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مختلف جو نجف اشرف کے ارد گرد جتنے بھی دیہی علاقے ہیں یا شہر آباد ہیں، یہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوفہ، بصرہ، خراسان اور بلاد فارس اور روم وغیرہ سے ہر بیمار، مفلوج، شل شدہ اور زمین گیر کو یہاں لاتے ہیں یہ لوگ۔ کہاں؟ روضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر یہاں لے کر آ جاتے ہیں، کہ جن کی وہ کہتا ہے تعداد، اب ظاہر ہے کہ وہ خود لکھ رہا ہے کہ جن کی تعداد عموماً 30-40 تک ہوتی ہے۔ وہ جو کوئی مفلوج ہے، کسی کا ہاتھ شیل ہے، کسی کا پاؤں شیل ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے، مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں، پیدائشی کوئی ایسے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو لایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ عموماً 30 سے 40 تک ہوتی ہے۔ وہ لوگ نماز عشاء کے بعد ان اپاہجوں کو امیر المومنین کی ذریعے مبارک پر لے جاتے ہیں۔ نجف اشرف آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین کی ذریعے پر ان اپاہجوں کو لے جاتے ہیں، ان لولے اور لگڑوں کو وہاں لے جاتے ہیں، جہاں پہ کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہوتی ہے، جو ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان اپاہجوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں بڑے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، اپنی نظروں سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ جی، جو خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میرے ذہن میں جملہ آ رہا تھا، لیکن پھر وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بہرحال وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کے گرد، اور ان کے گرد جمع ہونے کے بعد، اور اس میں سے بہت کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، بعض ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور بعض صرف ان بیمار لوگوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ان بیمار لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ بس اسی کو وہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کب اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور کب جو ہے ان کو یہاں سے صحت نصیب ہوگی۔ جب وہ لکھتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت، جب آدھی یا وہ لکھتے ہیں 2/3 رات گزر جاتی ہے، تو جو مفلوج اور زمین گیر حرکت ہی نہیں کر سکتے تھے، جو مفلوج لوگ، جن کے ہاتھ شیل ہے، جو اپاہج ہیں، جو حرکت ہی نہیں کر سکتے تھے، کہتے آدھی رات کا وقت گزرتا یا کم از کم 2/3 رات گزر جاتی، تو جن کے اندر یہ حرکت نہیں ہوتی تھی، اب کیا ہوتا ہے؟ اس حالت میں وہ لوگ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ وہ جو اپاہج لائے جاتے ہیں امیر المومنین کی ذریعے میں، اور ذریعہ مقدس پہ، اور جو شیل شدہ اور بیمار
لائے جاتے ہیں اس رات 27ویں رجب کی رات کو۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جناب آدھی رات یا 2/3 کا رات کا حصہ سنی عالم دین لکھ رہے ہیں حصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کلمہ فقط علی ولی اللہ تک لکھا ہے کہ جو میں نے اس سے آگے تجاوز کیا ہے، لیکن یقیناً بہت سارے لوگ ہیں تو وہ مکمل کلمہ ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ مشہور و مسلمہ کرامت ہے، اگرچہ اس رات میں خود وہاں موجود نہ تھا۔ پھر یہ بھی ساتھ لکھ رہے ہیں اہل سنت عالم دین کہ میں اس رات جو ہے وہ خود موجود نہ تھا، لیکن قابل اعتماد اور نیکوں کار لوگوں کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے، جن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، جن پہ میں اعتماد کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بات میرے لیے حجت ہے۔ جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ نیک ہیں، وہ عادل ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں، وہ آپ کے معتمد ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک وکار اور اچھا بہترین عادل انسان ہو تو اس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ اس رات بہرحال میں موجود نہیں تھا، تاہم وہ لکھتے ہیں تاہم میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب واقع مدرسہ میں 3 آدمی دیکھے۔ یہ سارے جو پیچھے گزر چکے ہیں میں نے نہیں دیکھے، لیکن مدرسے میں 3 آدمی دیکھے جو اپاہجی کی حالت میں زمین پہ پڑے، کہ ان میں سے ایک اصفہان کا اور دوسرا خراسان کا اور تیسرا اہل روم سے تھا۔ تینوں مختلف شہروں کے لوگ تھے، مدرسے میں تھے، اپاہج تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تندرست کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی وہ اپاہج تھے، مدرسہ قریب تھا، مدرسے میں موجود تھے، اپاہج تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، یہ سنی عالم دین لکھتے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ تم جو ہے وہ تندرست کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم 27 رجب کو یہاں پہنچ نہیں سکے۔ تندرست اس لیے نہیں ہوئے کہ 27 رجب کی رات کو ہم یہاں پہ پہنچ نہیں سکے، لہذا ہم آئندہ 27 رجب تک یہیں رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم 27 رجب تک آئندہ سال آنے والی رات تک ہم یہیں رہیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، تاکہ ہمیں شفا مل جائے، شفا حاصل ہو جائے، صحت و تندرستی حاصل ہو جائے، اور پھر ہم واپس جائیں گے۔ آخر میں ابن بطوطہ کہتے ہیں، ابن بطوطہ نے آخر میں لکھا ہے، آخر میں کہتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنی گا میرے سنی اور شیعہ بھائیوں، علی علی ہے، علی کا کوئی ہمسر نہیں بعد از پیغمبر، علی ساقی کوثر ہے، علی کا دروازہ، علی ہے مدینۃ العلم کے دروازہ ہیں، انا مدینۃ العلم والی بابہا ہے، علم کے جو باب ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھولتے ہیں، وہ دروازہ ہے علم کا۔ رسول اگر شہر ہیں تو علی اس کا دروازہ ہے، شہر میں داخلے کے لیے ہمیشہ دروازے سے جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، شہر کی کوئی کھڑکیاں نہیں ہوا کرتی، شہر کے کوئی روشن دان نہیں ہوا کرتے، شہر کی فقط دیوار ہوتی ہے، اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوتا ہے بڑا، اسی سے داخلہ ممکن ہے، کسی اور سے داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں جی، ابن بطوطہ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت عالم دین ہیں، سلام ہو ایسے عالم دین پر۔ وہ لکھتے ہیں اس رات دور دراز شہروں کے لوگ زیارت کے لیے
اس روضہ اقدس پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں بہت بڑا بازار لگتا ہے جو 10 دن تک جمع رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 27ویں رجب کی شب ہے کہ جس رات مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لوگ شفا پاتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ لوگ اس واقعے کو بعید نہ سمجھیں، کیونکہ ان مشاہدے مشرفہ سے اتنی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ جھوٹا سمجھ لیں اور کہانیاں سمجھ لیں اور کوئی بنی بنائی چیز سمجھ لیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرامات ظاہر ہوئی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ماہ شوال 1343 ہجری میں امت آسی کے ضامن امام سامن یعنی ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام کے مشہد عطر میں 3 مفلوج اور زمین گیر عورتیں لائی گئیں، جن کے علاج سے طبیب و معالج عاجز آ گئے تھے، ان کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ یہ مستند واقعات میں سے واقعہ ہے، جتنے میں نے پیچھے عرض کیا وہ بھی مستند، یہ بھی مستند ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے وہ عورت بھلی چنگی ہو کر اس حرم سے واپس گئی ہیں۔ اس مشہد مبارک کے معجزات و کرامات ایسے واضح اور آشکار ہیں جیسے آسمان پر سورج کا چمکنا ہے، جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں جتنے بھی کرامات ہوتی ہیں ویسی وہ سامنے ہیں اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حرم کے دروازہ کا کھلنا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہاں جی، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حرم کے دروازے بھی خود بخود کھل چکے ہیں، یہ کرامتیں بھی ہو چکی ہیں۔ ان عورتوں کا واقعہ ایسا ظاہر و باہر تھا کہ جو معالج ان کے کامیاب نہ ہو سکے تھے، اور یہ وہ عورتیں تھیں کہ معالج کامیاب نہ ہو سکے تھے، طبیب کامیاب نہ ہو سکے تھے، بالکل وہ جواب دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا خیال یہی تھا کہ یہ عورتیں صحت یاب نہیں ہو سکتی، یعنی ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ عورتیں کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتی، ان کا یہ خیال تھا، یہ عورتیں کبھی بھی صحت نہیں پا سکتی، صحت و تندرستی نہیں ہو سکتی، ان کو ڈاکٹر نے دوسرے معنی میں ہمارے لغت نے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ لیکن انہیں حرم مطہر سے شفا مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ تحریری تصدیق نامہ بھی لکھ کر دیا، اور اگر اختصار مد نظر نہ ہوتا تو ایسے بہت سے واقعات کا ذکر جو ہے وہ میں کرتا، لیکن ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیو میں اتنے زیادہ کرامات کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ حق ہیں، سچ ہیں کرامات۔ 27ویں شب آ رہی ہے، خلوص دل سے اگر یہیں پہ 12 رکعت نماز جو میں نے ایک ویڈیو میں بتائی وہ پڑھ لے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت پڑھ لے، اور آج اپنے آپ کو پوری رات امیر المومنین کی خدمت میں پیش رکھے اور اللہ کو واسطہ دے، اور اتنے دل سے اور اتنی قوت سے اور اتنی خلوص سے دعا کرے تو اس کو بھی شفا مل سکتی ہے۔ کہ اگر کوئی شفا لینا چاہتا ہے، شرط ہے کہ کوئی ذرا سی بھی اس کے اندر شک و شبہ نہ آئے، حق الیقین کی منزل پہ ہو تو انشاءاللہ 27ویں شب کو وہ شفا پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔